अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली नाव, मैं हूँ अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। खबरें बहुत सारी हैं, बर वक्त आप तक पहुँचानी होती हैं, लेकिन हमेशा कोताही। वो क्या कहा जाता है, मुनीर नियाज़ी ने कहा था, अक्सर देर कर देता हूँ मैं हर बात करने में। और यही आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि खबरें पहुँचाने में हमेशा कोताही हो जाती। अनवर मकसूद ने माफ़ी मांग ली है जी, और क्या कहा था जिस पर उनको माफ़ी मांगना पड़ी या मांग लेनी चाहिए थी, और उन्होंने मांग ली है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के घर में सफ़े मातम। जी, क्यों, क्या ऐसा हो गया कि उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई है? अच्छा जी, इसके अलावा यौम शुहदा, यानी कि एमक्यूएम का यौम शुहदा। अब कौन सी एमक्यूएम, किसकी एमक्यूएम, किसके शहीद, किसके नहीं? अब ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा कि जनाब, अ, यौम शुहदा जिनको मनाते हैं 2016 से, वो पहले के शहीद हैं, लेकिन फिर भी तकसीम है कि कोई कहता है फलां पार्टी के हैं, मतलब लंदन के हैं, पाकिस्तान के हैं, फलां के हैं, फलां बार। पहले तो सब ये कहते थे हमारे हैं, अब बात ज़ाहिर है इख्तलाफात की नज़र हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसका हम बताते हैं कि जी हुआ क्या यौम शुहदा पर। अचानक से ये हुआ कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई सेंट्रल में। उसके अगले दिन यानी कि 9 को दफ़ा 144 थी सेंट्रल के लिए, 9 और 10 को दफ़ा 144 नाफिज की गई ज़िला जनूबी में। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ सी सूरत हाल थी, जिस पर मैंने कहा मैं आपसे बात भी करूँगा, बताएंगे भी आपको कि सारी सूरत हाल थी क्या और क्यों ऐसा हुआ है। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे, इरशाद उल-बात साहब का एक प्रोग्राम था कोरंगी में, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हो सका। वजह क्या है और ऐसा अचानक क्या हुआ? अच्छा, लोग तो जमा होने शुरू हुए थे, लेकिन हो नहीं सका प्रोग्राम। ये बड़ी एक स्टोरी है, वो आपको देते हैं कि आखिरी लम्हात में ऐसा क्या हुआ। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा है, उनको भी मार दिया गया कराची में। ये भी एक खबर है, जो कि ये सारी खबरें मैं आपको हेडलाइन के तौर पर सुना रहा हूँ, फिर इनकी तफसीलात कोशिश करूंगा एक ही व्लॉग में आ जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर दूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एक 17 बरस पुराने मुकदमे का फैसला सुना है, जिससे हमारा निज़ाम जो है उसका पता चलेगा आपको कि क्या निज़ाम है और किस तरह लोगों को इंसाफ मिल रहा है या मिलना चाहिए या मिलता है। 17 बरस पुराने कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है खबर के मुताबिक, और जिस शख्स को बेगुनाह करार दिया वो 4 साल पहले जेल में मर चुका है। उस मरे हुए शख्स को इंसाफ मिला है 4 साल, मरने के 4 साल बाद इंसाफ मिला है। जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं भुट्टो साहब को इंसाफ मिला मरने के 40 साल बाद, और इस शख्स को 4 साल बाद इंसाफ मिला। भुट्टो साहब को इंसाफ से मुराद ये इंसाफ तो नहीं मिला, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि भाई वो फैसला जो है उनकी फांसी का वो दुरुस्त नहीं था। अच्छा, आ जाइए जनाब, अब बढ़ते हैं हम आगे। एक तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये भी एक कहानी है जो आपको सुनाता हूँ। अच्छा जी, फैज़ हमीद को, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद आप जानते हैं, उनको चार्जशीट कर दिया गया, और कोर्ट मार्शल हो गया उनका। अच्छा, अब चार्जशीट कर दिया, बाकायदा केस का आगाज़ हो जाएगा। अब उसमें, उस केस में, क्योंकि वो उन पर असर रसूख का इल्ज़ाम भी है, सियासत में इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम भी है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत चार्जशीट पूरा किया गया उनको। उसमें खान साहब का भी 9 मई के हवाले से बराह जब वो मुलव्विस थे तो फिर खान साहब का नाम भी उसमें शामिल है। खान साहब उनका तो बड़ा जोड़ी थी ना, तो उनको सज़ा होगी तो फिर खान साहब कैसे बच सकते हैं? तो अब जब ये देखा गया कि जी उनके गिर्द घेरा बहुत तंग है, चार्जशीट कर दिया गया, तो मेरा बचना बड़ा मुश्किल है। तो फिर ये हुआ है कि आज जनाब हुकूमत से राब्ता किया पीटीआई के लोगों ने कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब मुज़ाकरात के लिए तो आप तैयार हो गए, हुकूमत से राब्ता भी कर लिया। हालाँकि पहले तो आप कहते थे कि जी नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब चोर डाकू, इनसे हम बात कर ही नहीं सकते, हम तो बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन अब हुकूमत से बात करने के लिए तैयार इसलिए हो गए हैं कि फैज़ हमीद फँस चुके। उन्होंने 9 मई के हवाले से बता दिया होगा यकीनी तौर पे कि बानी पीटीआई भी उसमें मुलव्विस हैं, और क्या कुछ वो करते रहे उनके साथ मिलकर। अब जो हम कह रहे थे कि जनाब कहाँ फिर गया उनका आखिरी कार,
جو عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس آخری کارڈ بچا ہوا ہے، وہ کارڈ کہاں گیا؟ ٹرمپ کارڈ کہاں گیا؟ اسٹریٹ پاور کارڈ کہاں گیا؟ سول نافرمانی کارڈ کہاں گیا؟ لیکن خیر بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ فیصل واڈا صاحب نے آج یہ خبر دی، دور کی کوڑی لائے وہ، اور وہ بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر بانی بشرا بیوی کو چھوڑ دیں تو ان کی جان بچ سکتی ہے، اور بشرا بیوی کی وجہ سے ہی وہ آج ان حالات میں پہنچے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو ایک ایسا کیس بھی سامنے آنے والا ہے کہ عمران خان کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی، یعنی اتنے ویسے ہی وہ اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسا کیس ابھی اگر اور آ رہا ہے تو پھر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اور باوڑا صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کی باتیں کس حد تک درست ہوتی ہیں، ساری جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہوتی جا رہی ہیں ان کی۔ مولانا فضل الرحمان اور حکومت، حکومت تو نہیں بلکہ علماء کرام آمنے سامنے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، یہ مولانا صاحب نے جو بل دیا تھا، جس کو پاس کیا حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اس کو آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے صدر میں جا کر اس بل پر اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا۔ اس پر چراغپا ہیں، چراغپا کہہ رہا ہوں، سیخپا ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ وہ وعدات کے بہت سارے لوگ لفظ استعمال کر رہے ہیں، وعدات ڈالنا چاہ رہے تھے جو پکڑے گئے ان وقت پر، اور وہ جہاں سعود کے حوالے سے انہوں نے جہاں کہا بڑا داد سمیٹی، دعائیں سمیٹی کہ جی بہت اچھا فیصلہ کرا دیا۔ اور لیکن 2019 میں ایک معاہدہ ہوا تھا علماء کرام اور اس وقت کی حکومت، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور جس میں وزارت تعلیم کے تحت تمام مدارس کو آنا تھا۔ اس کے تحت 18,000 سے زیادہ رجسٹرڈ ہو چکے، جس اس معاہدے پر مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر لوگوں کے دستخط موجود ہیں۔ اور یہ جاننا نہیں چاہتے وزارت تعلیم کے ماتحت، یہ چاہتے ہیں کہ آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، نظام تعلیم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو مولانا صاحب چاہتے ہیں۔ لیکن باقی جو مشائخ ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، وزارت تعلیم کے ماتحت وہ کام بھی کر رہے ہیں، بڑا اچھا ان کے مدارس چل بھی رہے ہیں، رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، بینک اکاؤنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ نظام ہوتا ہے کہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے نا کون سا نظام تعلیم ہے آپ کے یہاں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کتنے بچے باہر سے آ رہے ہیں، طلباء طالبات آ رہے ہیں آپ کے یہاں پڑھنے، ریکارڈ پورا موجود ہونا چاہیے ان کا۔ اس طرح آپ کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس کے بارے میں حکومت کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اس طرح کی فنڈنگ غلط کاموں میں اگر خدا نخواستہ استعمال ہوتی ہے تو پھر ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف، پھر پاکستان کو نقصان ہوگا، کسی فرد واحد کو نہیں ہوتا۔ پھر وہ بلیک لسٹ کر دیں، گرے لسٹ میں ڈال دیں، پھر ان کی شرائط اتنی کڑی ہیں، بڑی مشکل سے پاکستان نے پورا کیا، آگے بڑھنے کا سفر شروع کیا ہے۔ تو یہ بھی ہے جس پر آج ایم ایل ولی خان نے کہا کہ ہاتھ ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ہاتھ نہیں بلکہ ان کا دھوکہ ہو گیا۔ ارشد باد صاحب کا ایک پروگرام تھا جی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا ورکر اجلاس ہو جائے، لیکن عین وقت پر کہا جاتا ہے وہاں پر پولیس پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو پرمیشن لی نہیں پروگرام کی، تو کس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں؟ اور یہ پروگرام ان کا ہو نہیں سکا۔ اچھا، اب نہیں ہو سکا، یہ چلے گئے وہاں سے، تو اب طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ارشد باد صاحب کے حوالے سے بڑا سازگار ماحول ہے، اور سب کچھ بآسانی ان کا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ ان کی پارٹی میں شامل بھی ہو رہے ہیں، اور واقعی ہو بھی گئے ہیں بہت سارے لوگ شامل، اور مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے پروگرام میں 2-3 اور کینسل ہو گئے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو دوبارہ قائل کرنا جو ان کی پارٹی میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، پورا کراچی ان کے ساتھ ہے، یا اور بہت سارے لوگ آ بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس پر ظاہر ہے پھر بہت سارے لوگ سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں ہوا ہے۔ اس پر بتاتا ہوں کہ کیوں ہوا ہے۔ اس کے اچھا 9 دسمبر کا جو پروگرام تھا، یوم الشہداء جو ایم کیو ایم منایا کرتی ہے، اور ظاہر زمانے سے مناتے چلے آ رہے ہیں لوگ، لیکن اب اس پر یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا کر فاتحہ خوانی کر لیں اور حاضری دیں، لیکن اس سے پہلے وہاں پولیس موجود تھی، انہوں نے انہیں روکا، انہوں نے نعرے بازی کی جو لوگ وہاں جا رہے تھے، جس میں جو لوگ تھے وہاں پر، اس میں جوہر عابد صاحب تھے، بقائی صاحب تھے، انور ترین، دیگر لوگ وہاں جن کے نام سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں موجود ہیں۔ تو بہرحال وہاں کمشنر صاحب نے، کیونکہ سینٹرل میں دفعہ 144 نافذ کی، اچانک پتہ چلا دفعہ 144 نافذ ہے، ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتاریاں ہو گئیں، اور پھر اگلے دن ان کی رہائی ہو گئی سب کی۔ لیکن اگلے دن پھر پتہ چلا کہ جس جنوبی میں بھی دفعہ 144 نافذ اچانک ہو گیا ہے، ڈبل سواری پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس بار بھی
وہاں نعرے بازی بھی ہوئی ہے، اور لیکن پرامن تھے یہ لوگ، اور لیکن جو ایف آئی آر حیدرآباد کے حوالے سے درج ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ لوگ نعرے بازی تو کر رہے تھے، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، یا بانی متحدہ کے حوالے سے وہ نعرے لگا رہے تھے، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں مسلسل چلی آ رہی ہیں، تو لوگوں نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ جی اتنا خاص کیس نہیں ہے، یہ بھی بآسانی ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، لیکن اس پر کراچی میں جو لوگ جانتے ہیں یا حیدرآباد میں ان کو معلوم ہے کہ جن شہداء کی ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، اب تو نام لگا دیا گیا ہے نا کہ جی وہ شہداء تو پہلے سب کے تھے، اب کسی کسی کے رہ گئے، یعنی شہیدوں میں بھی شاید کوئی تقسیم ہو گئی ہے کہ یہ تمہارا شہید وہ ہمارا شہید، یا پہلے تھے تو اب نہیں ہیں، اب بھی ہیں تو دن الگ الگ منائیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں اب بیچ میں آ گئی ہیں، اور وہ جو جنوری کی خوشخبری اور 25 جنوری تک آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی، اس پر بھی لوگ متضاد آ رہا ہیں، لوگ کچھ بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کچھ ہلکا ہاتھ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی طرح مسلسل پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو، ظاہر ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلسل چلی آ رہی ہیں، اور پھر کسی نے کہا کہ شہباز صاحب کو بھیجا گیا ہے، ان کا تعلق لندن سے ہے، اور لیکن پھر میں نے آپ کو اس کی بات کی تصدیق کی تھی کہ نہیں، لندن سے تعلق ان کا نہیں ہے، ڈاکٹر شہباز صاحب کا رابطہ ہی نہیں ہے وہاں پر ان کا، لیکن بہرحال ساری خبریں جو اس وقت چلی آ رہی ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور گنڈا صاحب کے گھر میں جو صف ماتم کی میں نے بات کی تھی، وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل ہے کلاچی، وہاں ان کے کزن ہیں، ان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور ظاہر ہے ویسے تو پورے کے پی کے حالات خراب ہیں، اور لیکن اسلام آباد پہ چڑھائی ضرور کر رہے ہوتے ہیں گنڈا پور صاحب، اپنے صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے شاید اس پہ دھیان نہیں ہے، ان کا کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا نام تسکین خان ہے، ناول ملزمان نے فائرنگ کی اور موقع پر ہی تسکین خان جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، تو ظاہر ہے بہت قریبی تھے ان کے، وہ کزن تو تھے ہی، بڑا پیار محبت کا رشتہ بھی تھا، تو صف ماتم ان کے گھر میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انور بخشو صاحب نے ایک بیان دیا تھا فوج کے خلاف، اور فوج کے خلاف سے مطلب شہیدوں کے حوالے سے کہہ لیجئے، اور وہ انہوں نے نیوی کے حوالے سے کہا تھا کہ نیوی والے بڑا غیرت مند ہیں، ڈوب کر مر جاتے ہیں، یہ الفاظ تھے ان کے، جس پر بہت لوگوں نے اعتراض کیا، اور کیا بھی جانے چاہیے تھا، کس طرح کے الفاظ اپنے شہیدوں کے بارے میں نہیں استعمال کیے جانے چاہیے، آپریشن ڈاور کا کون بھول سکتا ہے، سب میرین میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا جنگیں جب ہوتی ہیں، ڈیوٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت وہ کر رہے ہیں، اس سمندری سرحد کی جو حفاظت کرتے ہوئے اگر سمندر میں ڈوبتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی بات کرنا ظاہر ہے اخلاقیات کے زمرے میں، یہ تسلیل کے زمرے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، جس کی انہوں نے معافی مانگ لی، پھر خبر چلی تھی کہ شاید وہ اغوا کر لیا گیا ہے اور فلاں، اغوا تو نہیں کیا گیا، بار انہوں نے اس بات کی اپنے اس بات پر انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ بہت ساری خبریں میں نے جو آپ سے کہا تھا وہ دوں گا، لیکن 12-13 منٹ کا ولاگ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید تفصیلی خبریں بھی دیں گے، اور آپ کو بتائیں گے بھی کیا کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی خبر دیں گے آپ کو، کچھ چیزیں مزید آئی ہیں سامنے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ مجھے دیجیے اجازت، مولانا کے بعد